एपिसोड 152। सूरज खासा बुलंद हो गया था और उसकी रोशनी में दूर तक साफ नजर आ रहा था। अगर कोई इस जगह की छुपकर कहीं से निगरानी कर रहा था तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। ये जगह दो पहाड़ों के दरमियान एक किसी कदर चौड़ी घाटी की सूरत में थी। आगे जाकर ये एक पहाड़ी ढलान पर खत्म हो रही थी, जिसके पार मेरे अंदाजे के मुताबिक मरी शहरा को होना चाहिए था। और अगर वो वहां ना भी होती तो हमें इस जगह से तो निकलना ही था। हम जितना मुर्शिद की कोठी से दूर जाते इतना ही महफूज हो जाते। मैंने उसे आवाज दी, बाहर आ जाओ। जरीन बाहर आई और हम तेजी से आगे रवाना हो गए। इतनी देर के आराम ने उसे ताजा दम कर दिया था। मैं तेज कदमी कर रहा था और उसे मेरा साथ देने के लिए भागना पड़ रहा था, मगर वो बिना एहतजाज के भाग रही थी। हम कोई आधे घंटे तक भागते रहे और उसके बाद जरीन की हिम्मत जवाब दे गई। वो हाँफते हुए एक जगह रुक गई। मुझे कुछ देर सांस लेने दो। ले लो, लेकिन अब 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया। इस बार हम सामने नजर आने वाली चोटी के दूसरी तरफ उतरने वाली ढलान पर रुके। यहाँ से मार्गला के पहाड़ दूर तक फैले नजर आ रहे थे, लेकिन मरी हाईवे नजर नहीं आ रही थी। शायद वो मस्जिद किसी पहाड़ी के दूसरी तरफ थी। मेरा अंदाजा था कि इसका सिलसिला पीर सहावा की तरफ जाता था, लेकिन हम इतना तवील सफर नहीं कर सकते थे। शहर तक रसाई के लिए सबसे करीबी रास्ता मरी हाईवे ही था, लेकिन मुझे खदशा था कि मरी हाईवे पर मुर्शिद के आदमी हमारी ताक में होंगे और मुमकिन है पुलिस को भी हमारे बारे में बता दिया गया हो। इस सूरत में मरी हाईवे की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था और जाना भी जरूरी था। सड़क कहाँ है? जरीन एक और पहाड़ी देखकर परेशान हो गई। मेरा ख्याल है इस पहाड़ी के उस पार है। यानी एक और पहाड़ी? वो कराही। उसने अपना फटा स्वेटर किसी तरह से ऊपर कर लिया था। जाना तो है, वरना तुम जानती हो इन पहाड़ों में रात हो गई ना तो कल सुबह हमारी लाशें मिलेंगी, वो भी अकड़ी हुई। तुम सही कह रहे हो, रात को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। इसलिए चलना शुरू कर दो ताकि रात से पहले किसी जगह पहुंच जाए। मैंने ढलान से उतरना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे आ रही थी। दोपहर तक हम ढलान से उतर आए थे और अगली पहाड़ी की ढलान चढ़ रहे थे। फिर मुझे एक नाला सा नजर आया जिसने पहाड़ को काटकर अपना रास्ता बना लिया था और उससे गुजरकर हम आसानी से दूसरी तरफ जा सकते थे। मैंने उसके बारे में बताया तो जरीन खुश हो गई, क्योंकि इस कोपहमाई से उसकी जान जा रही थी। लेकिन नाले में जाने का फैसला सोच समझ कर करना था, क्योंकि ऐसा मुमकिन था कि आगे कहीं ये बंद मिले और हमें पलटकर वापस आना पड़े। मगर जरीन की हालत के पेश नजर मैंने नाले का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। उसका रुख बता रहा था कि कहीं ना कहीं से ये मरी हाईवे के नीचे से गुजरेगा। मौसम खुश्क होने की वजह से नाले में पानी ना होने के बराबर था, इसलिए उसमें सफर करना मुश्किल नहीं था। हम उसमें उतरे तो एकदम ही आसपास के सारे मनाजर हमारी नजरों से ओझल हो गए, यानी अब हम भी दूसरों की नजरों से ओझल हो गए थे। नाला शॉर्टकट नहीं था, क्योंकि ये बहुत घूम फिर कर जा रहा था, लेकिन उसमें हम निस्बतन आसानी से सफर कर सकते थे। अलबत्ता जहाँ कहीं पत्थर थे वहां जरा मुश्किल आ रही थी, लेकिन नाले के किनारे रेतीले थे और उसमें सफर करना कोपहमाई करने की निस्बत आसानी था। जहाँ कहीं नाले की गहराई ज्यादा थी वहां पानी जमा था और हमने उससे अपनी प्यास बुझाई थी। सर्द मौसम के बावजूद इतनी मुशक्कत से प्यास लगना लाजमी था। हमें चलते चलते 2 घंटे हो गए थे और सूरज सर पर से गुजरकर अब मगरिब की तरफ झुक रहा था। जरीन एक बार फिर थकने लगी। अब मुझसे नहीं चला जा रहा। हिम्मत करो, हमें शाम से पहले पहले इस नाले से निकलना है, वरना इसमें रात होगी तो सोचो सर्दी से क्या हाल होगा हमारा। कुछ देर तो रुक जाओ। उसने इल्तिजा की तो मैंने सर हिला दिया और एक तरफ नाले के अंदर उगे दरख्त के तने से टिक गया। वो सामने धूप में एक पत्थर पर बैठ गई। वक्त गुजारी के लिए मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी और मैं हत्तुल इम्कान झूठ बोले बगैर उसके सवालों के जवाब देता रहा। कोई आधे घंटे बाद मैंने उसे उठा दिया। वो बोली, अभी हिम्मत नहीं हो रही। बस बहुत आराम हो गया, अब चलो, हमें रात से पहले किसी ठिकाने पर पहुंचना है। वो बादलें नाखास्ता चलने लगी। उसका अंदाज खुद को घसीटने वाला था। मैंने सहारा देने के लिए उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि उसका मुंह फुला हुआ था। मैं अनजान बना चलता रहा। अगर मैं उसे नरमी से बात करता तो वो फिर बैठ जाती। शाम तेजी से करीब आ रही थी। दिसंबर के आखिर में उस इलाके में सूरज 5 बजे डूब जाता है। पहाड़ों में रात और भी पहले उतर आती है। कोठी में मुझे मोबाइल लेने का ख्याल नहीं आया था, वरना उससे वक्त भी देखा जा सकता था। मेरा अंदाजा था कि इस वक्त 4 बज रहे थे। नाले के अंदर से रोशनी गायब हो चुकी थी। यह नाला शैतान की याद की तरह चला जा रहा था और अब तक ना तो उसमें कोई पुल आया था और ना ही आसपास कोई आबादी महसूस हुई थी। खासी देर बाद जरीन बोली, ये नाला कब खत्म होगा? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैंने सोचते हुए कहा, मैं भी अब उस नाले से निकलने की सोच रहा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल हम अंधे थे और बाहर फैलती तारीकी का असर अंदर कहीं ज्यादा था और साफ लग रहा था कुछ देर में नाला अंधेरे में डूब जाएगा। मेरा ख्याल है हमें नाले से निकलना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ से निकलेंगे तो कोई रास्ता नजर आएगा। एक निस्बतन कम तिरछी ढलान से मैं खुद ऊपर चढ़ा और फिर जरीन को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। हम ना जाने कहाँ निकल आए थे। यहाँ छोटे बड़े टीले थे जिनके दरमियान से नाला घूमता हुआ जा रहा था और दूर पहाड़ियां नजर आ रही थी। मरी इशारा मगरिब की तरफ होनी चाहिए थी। मैंने डूबते सूरज की तरफ इशारा किया। हमें इस तरफ जाना होगा। खुशकिस्मती से हम मगरिब वाली सिमत नाले से बाहर आए थे, वरना हमें एक बार फिर नाले में उतरकर उसे क्रॉस करना पड़ता। जरीन के कदम लड़खड़ा रहे थे। खुद मेरी हालत भी अच्छी नहीं थी। मैं जल्द अज जल्द किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहता था जहां मैं अब्दुल्ला से राब्ता कर सकता और उसे मालूम हो जाता कि मैं मुर्शिद की कैद से निकल आया हूं
اور وہ فتح خان کو اس کے حوالے نہ کر دے۔ اول تو مجھے یقین تھا کہ عبداللہ ایسی حماقت نہیں کرے گا جب تک وہ اس کی تصدیق نہیں کر لے گا کہ میں قید میں ہوں یا نہیں، اور دوسرے وہ اپنی سببدید پر فتح خان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک میں یا راجہ عمر دراز اسے واضح حکم نہ دیں۔ پھر بھی میں اس سے رابطہ کر لینا چاہتا تھا۔ زرین کچھ دیر بعد رک گئی۔ اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میں گر جاؤں گی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی تیزی سے چھا رہی تھی۔ ہم بالکل نہیں رک سکتے تھے۔ مجبوراً میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس کا اثر اچھا نکلا اور بہت سارا وقت ان باتوں میں گزر گیا، اور اس دوران میں تاریکی چھا چکی تھی۔ اس لحاظ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں سڑک مل گئی۔ نظر نہ آنے کے باوجود اس سے گزرنے والی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کا انعکاس بتا رہا تھا کہ سڑک کس طرف ہے۔ میں نے زرین کو اس بارے میں بتایا تو وہ باتیں بھول کر سڑک تک جانے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ ہمارے قدم تیز ہو گئے۔ سڑک تک پہنچنے کی بےتابی اور پھر تاریکی نے ہمیں زمین کی طرف سے لاپرواہ کر دیا تھا۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی چیز میں گیا اور کھٹ کی آواز کے ساتھ مجھے لگا جیسے میرا پاؤں کسی مگرمچھ کے جبڑے میں آ گیا ہو۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ میں نے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی لیکن نیچے گر گیا۔ زرین نے بھی چیخ ماری۔ شہباز کیا ہوا؟ میں اس چیز کو ٹٹول رہا تھا اور میرے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ میرے پاؤں کو ایک شکنجے نے جکڑ لیا تھا۔ اس کا فولادی جبڑا میرے پاؤں کو ٹخنے سے ذرا اوپر سے پکڑے ہوا تھا اور اس کے دندانے میرے پاؤں میں اتر گئے تھے۔ اس سے خون رس رہا تھا۔ ہڈی کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن تکلیف شدت کی تھی۔ زرین نیچے بیٹھ کر ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ رہی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کے بولی، یہ کیا ہے؟ شکاری پھندا ہے، یہ چابی سے کھلتا ہے۔ چابی کہاں ہے؟ اس کے پاس جس نے اسے لگایا ہے۔ زرین سڑک کچھ دور ہے، تم جا کر مدد لا سکتی ہو۔ میں اکیلے؟ ہاتھوں کا لشکر بھیجو تمہارے ساتھ۔ میں جھنجھلا گیا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی پھر کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے احمقانہ بات کی، میں جا کر کسی کو مدد کے لیے لاتی ہوں، لیکن احتیاط سے، کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ کر تلخی سے بولی، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس گنوانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ میں موسم کی مناسبت سے ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اتنی دیر میرے ساتھ رہ کر وہ مجھ سے اٹیچ ہو گئی تھی، اسی لیے زود و رنج دکھا رہی تھی۔ سڑک یہاں سے پاس تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ اب گاڑیوں کی روشنیوں کے ساتھ ان کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زرین سڑک کی طرف چلی گئی کیونکہ اس کا ہلوا نظر آنا بند ہو گیا۔ مجھے خدشہ ستانے لگا۔ زرین غیر معمولی حسین تھی اور اس ویرانے میں وہ کسی اوباش کو روک لیتی اور اس کی نیت زرین پر خراب ہو جاتی تو یہ نیا مسئلہ بن جاتا۔ اچانک مجھے خیال ہے کہ کاش مجھے پستول دے دیتا، اگرچہ اسے چلانا نہیں آتا تھا، البتہ اس کی زرین کے ہاتھ میں موجودگی بڑے بڑوں کی نیت کو خراب ہونے سے باز رکھ سکتی تھی، مگر اب وہ جا چکی تھی۔ کبھی کبھی انسان کچھ سوچتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے خیال آیا تھا کہ سڑک کی طرف سے زرین کی چیخ سنائی دی۔ میں نے چلا کر پوچھا، زرین کیا ہوا؟ جواب میں اس کی دوسری چیخ سنائی دی اور اس کے چند لمحے بعد اس کا ہلنا نمودار ہوا۔ وہ تاریکی اور ناہموار زمین کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو مردانہ ہلے نمودار ہوئے۔ میں نے پستول نکال لیا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ زرین کے بالکل پیچھے تھے اور اگر میں گولی چلاتا تو زرین کو گولی لگنے کا امکان تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے ڈری ڈری آوازیں نکال رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے آنے والے اسے رکنے کو کہہ رہے تھے۔ ان کا انداز ڈرانے والا تھا۔ زرین ان سے آگے تھی اور اس کی رفتار بھی خوف نے تیز کر دی تھی۔ اس کے پیچھے آنے والے اس سے دور تھے اور شاید سست بھی تھے، لیکن زرین کی بدقسمتی کہ اس کا پاؤں کہیں اٹکا اور وہ قلع بازی کھا کر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی یا میں اس کے تعاقب میں آنے والوں پر گولی چلاتا انہوں نے اس کو چھاپ لیا۔ زرین نے چیخ ماری، چھوڑو مجھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دے تجھے؟ کتنے دنوں بعد تو ایسا مال ملا ہے۔ ایک بولا، لہجے سے وہ نشے میں لگ رہا تھا، یار مزے آ جائیں گے۔ دوسرے کی بھی باتیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں زرین سے چمٹے ہوئے تھے اور شاید اس کی مزاحمت سے بھی لطف اٹھا رہے تھے۔ ابھی تک ان کی نظر مجھ پر نہیں گئی تھی۔ شہباز بچاؤ مجھے۔ اوے یہ شہباز کون ہے؟ پہلے والا چونکا۔ انہوں نے پہلی بار آس پاس کا معائنہ کیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ دوسرے نے پہلے والے سے کہا، اسے قابو کر، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں نے اب تک گولی نہیں چلائی تھی کیونکہ وہ زرین کے پاس تھے۔ دوسرا میری طرف آنے لگا۔ اس موقع پر زرین نے حماقت کی، شہباز ان کو گولی مار دو۔ اوے یہ تو مسلح ہے۔ دوسرا بولا اور پلٹ کر بھاگا کہ میں نے عقب سے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے جسم کے درمیانی حصے میں اتر گئی۔ وہ چیخ مار کر گرا اور تڑپنے لگا۔ جس نے زرین کو پکڑا تھا اس نے اسے چھوڑا اور بے ساختہ سڑک کی طرف بھاگا۔ میں نے اس پر گولی چلانے سے گریز کیا کیونکہ پھر زرین درمیان میں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر میری طرف بھاگی اور آتے مجھ سے لپٹ گئی۔ میرا پاؤں ہلا تو میں کرا اٹھا، میرا پیر، تم نے مجھے درندوں سے بچا لیا۔ ان میں سے ایک مارا گیا، اس کا ساتھی جا کر پولیس کو بلا لائے گا۔ پولیس کو سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ پولیس تو مرشد کے ساتھی ہے، وہ بھی اس کے حوالے کر دے گی۔ سنو، ہمیں پولیس کے یا کسی اور کے یہاں آنے سے پہلے نکلنا ہوگا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، اب میں نہیں جاؤں گی۔ پلیز زرین ہمت کرو، ضروری نہیں کہ سب بدماش ملے، اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دنیا اتنی گندی کیوں ہے؟
عورت کو دیکھ کر سب کو ایک ہی خیال کیوں آتا ہے؟ زرین پلیز میری حالت کا خیال کرو، میرا پاؤں پندے میں پھنسا ہوا ہے، تمہیں دنیا کی پڑی ہے، ایسا کرو پستول رکھو، اور اگر اس بار کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش کرے تو اسے شوٹ کر دینا۔ اس نے پستول لے لیا۔ زرین وقت کم ہے، جلدی کرو ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ شاباش، ہمت کرو، تم ایک بہادر لڑکی ہو، مرشد سے جان بسانی تو تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ سڑک کی طرف چلی گئی۔ اس بار اس کی چال میں تیزی کے بجائے ہچکچاہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے دبئی والوں کا خیال آیا، وہ غائب تھے اور اب میں بھی غائب ہو گیا تھا۔ میرے دشمن میری قید میں تھے اور میں ان کی قید میں چلا گیا تھا۔ قدرت مہربان ہوئی تو قید سے نکل گیا، لیکن اب اس پھندے میں عام پھنسا تھا۔ سوچتے سوچتے میں چونکا، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ زرین کو گئے ہوئے کم سے کم 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن فوراً میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا، کیونکہ جہاں تک میں نے اسے سمجھا تھا وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ یقیناً کسی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ کچھ دیر اور گزری تو مجھے لگا کہ مجھے اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے پھندے کا جائزہ لیا۔ یہ مضبوط لوہے کا تھا اور بغیر چابی یا آری کے اسے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے زنجیر کا جائزہ لیا جو زمین میں گڑی ہوئی تھی، اسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں پھندا ہلا تو مجھے تکلیف سے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ میں نے بے ساختہ پھندا لگانے والے کی شان میں اعلیٰ درجے کی گستاخیاں کی۔ اس کا زاویہ بدلا اور یہ ایک اور تکلیف دہ مرحلہ ثابت ہوا، لیکن اس سے میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ بغیر پھندا ہلائے زنجیر کھینچ سکوں۔ میں نے آزاد پاؤں زمین پر ٹکایا اور زنجیر کو زور سے کھینچا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ زنجیر آسانی سے نکلتی چلی گئی۔ پھندا زنجیر سمیت کوئی 3 کلو کا ہوگا۔ میں نے سیدھا ہو کر اسے اوپر کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرے پاؤں پر زور آ رہا تھا، لیکن جب میں نے قدم آگے بڑھایا تو میرے پاؤں سے ٹیس اٹھی۔ میں نے برداشت کرتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور اس کے بعد تکلیف قابل برداشت ہو گئی، لیکن یہ اتنی بھی قابل برداشت نہ تھی۔ جب میں قدم بڑھاتا تو زنجیر کھنکتی تھی۔ اس ویرانے میں ایسی آوازیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور بے خبر افراد اسے آسانی سے کسی چڑیل کی پازیب کی آواز سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے سڑک کی طرف دیکھا۔ میں قدم قدم کر کے سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ چاند نکل آنے سے راستہ نظر آنے لگا تھا اور اب میرا پاؤں کسی گڑھے میں جانے کا امکان نہیں تھا۔ شام ہونے کے بعد مری ہائی وے پر ٹریفک کم ہو گیا تھا اور وقفے کے بعد کسی گاڑی کی روشنی نمودار ہوتی تھی۔ رک رک کر اور تکلیف برداشت کرتے کرتے میں کسی طرح ہائی وے تک پہنچ ہی گیا۔ میرے دل میں کئی امید تھی کہ شاید زرین مجھے سڑک پر مل جائے، لیکن جب میں وہاں تک پہنچا تو مجھے دھچکا لگا۔ زرین وہاں نہیں تھی۔ دونوں طرف کو 100 گز تک سڑک صاف نظر آ رہی تھی اور اس پر کوئی موجود نہ تھا سوائے میرے۔ میں نے چلا کر زرین کو آواز دی، کہاں ہو تم؟ لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اسے کئی بار آواز دی اور جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر غلط گاڑی کو روک بیٹھی تھی اور گاڑی والوں نے اس بار اسے فرار کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ اس عورت کی قسمت ہی خراب تھی۔ اسے مرشد کے قبضے سے نکال کر لایا تو وہ کسی اور مرشد کے قبضے میں چلی گئی۔ میں نے سڑک کی طرف دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی جس میں مجھے لفٹ مل جائے گی، مگر ابھی کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری قسمت کہ جب سڑک سے دور تھا تو گاڑیاں گزر رہی تھیں اور جب یہاں تک آیا تو کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مری والی سائڈ سے گاڑی کی روشنیاں نمودار ہوئیں۔ گاڑی دیکھ کر میں نے زور شور سے ہاتھ ہلائے اور جب گاڑی قریب آئی تو آواز بھی تھی، اے رکو، مدد کرو میری۔ لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ میرے پاس سے زن سے گزر گئی۔ مایوسی کے ساتھ میں نے ان کو گالیاں دی، مگر اسی لمحے گاڑی کے بریک پرشور انداز میں چرچرائے۔ وہ روکی اور پھر ریورس ہو کر تیزی سے پیچھے آئی۔ میں نے پر امید نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر رکی۔ اس کا پچھلی سیٹ والا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر تاریکی تھی اور اس تاریکی سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، آہا شہباز صاحب۔ مجھے لگا جیسے میں مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب گیا ہوں۔ جن کی قید سے فرار کے بعد ان سے بچنے کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی اور تقریباً کامیاب بھی ہو گیا تھا، تو ان موقع پر جب منزل 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئی تو اچانک میری کمر ٹوٹ گئی۔ آواز فاصلی کی تھی۔ اس نے مجھے فوراً خبردار کیا، کوئی غلط حرکت مت کرنا، تم میرے پستول کی زد پر ہو۔ میں غلط حرکت کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت میں خود کو وہ کھوتا محسوس کر رہا ہوں جو اپنی جگہ آن کھڑا ہوا ہو۔ یہ بڑی سی جیپ تھی جس میں آگے پیچھے سیٹوں کے علاوہ عقب میں بھی خاصی جگہ تھی۔ اس میں فاضل چیزیں اور اسٹیپنی رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لگتا تھا اسے رگڑا جاتا تھا۔ فاضلی گاڑی سے نیچے اترا۔ یہ کیا ہو گیا تمہارے پاؤں کو؟ خود دیکھ لو، اس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا، ورنہ تمہارا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ فاضلی نے ٹارچ سے روشنی ڈالی اور پھر ہنس کر بولا، صحیح پھنسے تم، اور بھاگے بھی خوب تھے۔ مرشد کا کیا حال ہے؟ تمہارے فراق میں برا ہے، ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے طنز کیا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ فاضلی مرشد کے لیے اس طرح عزت احترام سے بات نہیں کرتا جیسے مرشد کے دوسرے چیلے کرتے تھے۔ شاید وہ اس کے کچھ زیادہ ہی قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لو۔ میں نے ہاتھ سر پہ رکھ لیے۔ اور کوئی حکم؟ اس نے عقب میں آ کر میری تلاشی لی، لیکن میرے پاس کچھ ہوتا تو برآمد ہوتا نا۔ اس دوران میں جیپ کی درمیانی سیٹوں سے 2 مسلح افراد اتر آئے تھے اور انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔
ان کے آنے کے بعد فاضلی نے نیچے بیٹھ کر پھندے کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہ وہ ایک دم کھل گیا اور میرا پاؤں اس کی گرفت سے آزاد ہوا تو مجھے ناقابل بیان راحت ملی. حالانکہ پاؤں کا زخم اپنی جگہ تھا لیکن شکنجے کی اذیت ختم ہو گئی تھی. میں نے فاضلی سے پوچھا تم نے کس طرح کھولا؟ اس سے. اس نے تار کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سامنے کر دیا. یعنی اس میں دسترس ہے؟ میں ہنسا. اب چلو. اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا. چلو. ایک مسلح شخص نے مجھے دھکا دیا. میں نے اب تک زرین کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا. جس طرح ان لوگوں نے مجھے پا لیا تھا اسی طرح زرین بھی ان کے ہتھے چڑھ سکتی تھی. فاضلی نے بھی مجھ سے زرین کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. اسے یقیناً میرے ساتھ اس کی بھی تلاش ہوگی اور ممکن ہے وہ ان کے ہاتھ آ گئی ہو. میں نے آگے جانے کے بجائے اپنے قدم زمین پر جما لیے، اس لیے دھکے کے باوجود آگے نہیں گیا. مسلح شخص مشتعل ہو گیا. چلتا ہے یا؟ فاضلی اپنے کتوں کو روکو. میں مزاحمت نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. پوچھو. زرین کہاں ہے؟ اسے کہاں آنا چاہیے. فاضلی کا لہجہ معنی خیز ہو گیا. میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی. فاضلی کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس زرین کے بارے میں کوئی خاص خبر ہے. میرا خیال ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے. میرے تو نہیں، ان لوگوں کے ہاتھ لگی تھی. اس نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا. ورنہ اس کا اتنا برا حال نہیں ہوتا. بہرحال اسے بعد میں بھی یہ سزا تو ملنی تھی. کیا مطلب؟ مرشد نے اس کے لیے اپنے آدمیوں سے کہا تھا کہ جو بھی اسے پکڑیں گے وہ ان کو انعام میں دے دی جائے گی. وہ اسی گاڑی میں ہے. دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ فاضلی کیا کیا تمہارے آدمیوں نے اس مظلوم عورت کے ساتھ؟ میرے اندر آتش فشاں سر اٹھانے لگا. تم دیکھنا چاہتے ہو؟ شاد دکھا دو اسے. ایک مسلح آدمی نے مجھے رائفل کی نال سے دھکیلا. وہ مجھے جیپ کے پچھلے حصے کی طرف لے جا رہا تھا. میں جیپ کے پچھلے دروازے کے سامنے رکا تو وہ بولا رک کیوں گئے؟ اسے کھول کر دیکھ لو. اس کے لہجے میں خباثت تھی. مزہ آ جائے گا تمہیں. میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھمایا. جیسے ہی دروازہ کھلا زرین مجھے سامنے توڑی مڑی حالت میں نظر آئی. اس کے جسم پر ناکافی اور پھٹا ہوا لباس تھا. جہاں جہاں سے اس کا بدن جھلک رہا تھا وہاں صرف لہو کے داغ تھے. اس کی حالت بتا رہی تھی کہ ان درندوں کے ہاتھوں اس پر کیا گزری تھی. میرا خیال تھا کہ میں بہت ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر اچھی طرح غور کرنے کا عادی ہوں. لیکن اس وقت میرا فیوز اڑ گیا. میں نے جو کیا سوچے سمجھے بغیر کیا. میں بظاہر جذباتی ہو کر زرین کی طرف جھکا لیکن اس دوران میں میری لات پیچھے کھڑے شخص کی رانوں کے درمیان میں لگی. اس بار میں میری ساری طاقت کے ساتھ میرا سارا غصہ بھی شامل تھا. وہ دھاڑ مار کر پیچھے جا گرا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اور مجھ پر اپنی رائفل آزماتا یا فاضلی اور اس کا دوسرا ساتھی گاڑی کے پیچھے آتے، میں اندر گھسا اور عقبی دروازہ بند کر کے لاک کر دیا. اس کے بعد تیزی سے درمیانی سیٹ کے دونوں دروازے بھی لاک کر دیے. کیونکہ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے اس لیے باہر والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. درمیانی سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس دوران میں درمیانی سیٹ سے ہوتا ہوا اگلی سیٹ تک آ گیا. فاضلی کے ساتھی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور یہ سوچ کر کہ یہ دروازہ بھی لاک ہے. لیکن دروازہ کھلا اور جب اس نے کھینچا تو پوری قوت سے باہر گیا. رہی صحیح کسر میں نے لات مار کر پوری کر دی. دروازہ غیر متوقع طور پر اسے لگا اور وہ پیچھے جا گرا. اس دوران میں میرے ہاتھ ڈیش بورڈ کے خانے کو ٹٹول رہے تھے. حسب توقع مجھے اس میں سے ایک ہتھیار مل گیا. یہ ریوالور تھا. ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے بھی اندر سے لاک کر لیے تھے. اچانک فائر ہوا اور گولی کھڑکی کے شیشوں سے گزر گئی. میں بال بال بچا اور ڈیش بورڈ پر قدم جماتے ہوئے میں نے خود کو درمیانی سیٹ پر پھینکا تھا. اگر میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو دوسرا فائر مجھے چاٹ جاتا. یہ پستول کا فائر تھا اور پستول فاضلی کے پاس تھا. اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی خواتین سے اپنے ناجائز رشتے جوڑ رہا تھا. میرے آگے پیچھے ہونے کے دوران جیپ بری طرح ہل رہی تھی اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس میں کہاں تھا. فاضلی اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ میں جیپ لے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. درمیانی سیٹ پر آتی میں نے ریوالور کا رخ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کر دیا اور جیسے ہی کسی کا سایہ کھڑکی پر نمودار ہوا میں نے بلا تکلف گولی مار دی. گولی شیشہ کراس کرتی ہوئی اس کے سر پر لگی اور وہ غائب ہو گیا. اس فائر نے باہر والوں کو پاگل کر دیا. انہوں نے جیپ کے درمیانی اور اگلے حصے پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. ان کے خیال میں آگے کہیں تھا جبکہ اس شخص کو شوٹ کرتے میں پچھلے حصے میں آ گیا تھا جہاں زرین بے ہوش پڑی تھی. مجھے مجبوراً اس کے کومل وجود پر آنا پڑا. یہاں اتنی گنجائش نہیں تھی. دوسرا اس وقت میں زندگی اور موت کے مارکے سے گزر رہا تھا اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو جاتا. ایک آدمی کم ہونے کے باوجود باہر والوں کا پلہ بھاری تھا. میرے ہاتھ زرین کو ٹٹول رہے تھے. باہر سے فاضلے کی چلانے کی آواز آئی. شہباز باہر آ جاؤ ورنہ کتے کی موت مرو گے. میں زرین کو ہٹا کر ٹٹول رہا تھا. پھر میرے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی. یہ ایک بھاری پانا تھا جو ٹائر کے نٹ کھولنے اور بند کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے. میں نے اسے کھینچ کر ڈیش بورڈ پر مارا اور خاصی بلند آواز آئی. فاضلی کا ساتھی چلایا استاد حرامی آگے. آواز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے. میں نے عقبی دروازہ کھولا اور نیچے لڑک گیا. اس کی چلائی ہوئی گولی ٹائر کے پاس زمین پر لگی اور اس سے پہلے کہ وہ شاٹ گن کا رخ دوبارہ میری طرف کرتا میں نے اسے بھی گولی مار دی.
وہ ایک جھٹکے سے سڑک پر گر کر ساکت ہو گیا. اسے شوٹ کرتے میں گھوم کر جیپ کے دائیں طرف والے حصے میں آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ فاضلی کہاں ہے. میں نے کھڑا ہونے کی حماقت نہیں کی. اس کے بجائے میں نے لیٹ کر جیپ کے نیچے سے جھانکا, لیکن مجھے اس کے پاؤں نظر نہ آئے. وہ سڑک سے اتر کر کہیں جھاڑیوں میں گھس گیا تھا. مجھے خطرے کا احساس ہوا اور میں دوبارہ عقبی حصے سے جیپ کے اندر گھس گیا. جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا, ایک گولی آ کر اس پر لگی. میرا اندازہ درست نکلا. فاضلی اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھ کر جھاڑیوں میں گھس گیا تھا. میں تیزی سے جیپ کے اگلے حصے کی طرف آیا. سڑک کا یہ ڈھلان تھا اور جیپ کے ہینڈ بریک لگے تھے. میں نے گیئر نیوٹرل کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ دیا. جیپ ڈھلان پر رینگنے لگی. فاضلی نے جیپ کو رینگتے دیکھا تو بے ساختہ کئی فائر کر ڈالے, لیکن سڑک پر آنے کی حماقت نہ کی. میں اسٹیئرنگ سنبھالنے کے ساتھ اس خانے میں گولیاں تلاش کرا تھا جس سے ریوالور برآمد ہوا تھا. بالآخر مجھے چھوٹا سا ڈبہ مل گیا جس میں ریوالور کی گولیاں تھیں. میں نے اس کے خالی ہو جانے والے خانے دوبارہ لوڈ کر لیے. جیپ کی چابی اگنیشن میں لگی تھی. کچھ آگے آتے ہی میں نے چابی گھما کر انجن اسٹارٹ کیا اور گیئر تبدیل کرتے ہوئے ایکسلریٹر دبا دیا. ابھی تک وہ سیٹوں کے نیچے تھا. میں نے اوپر ہونے کی کوشش نہیں کی تھی. فاضلی نے جیپ اسٹارٹ ہوتے دیکھی تو دیوانہ ہو گیا. اس نے اپنے پستول کا بقیہ میگزین خالی کر دیا اور جذباتی ہو کر سڑک پر آ گیا. موڑ پاس آتے ہی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا. زندگی میں شاید ہی کبھی میں نے اتنی تیزی سے زندگی اور موت کا کھیل کھیلا تھا. میں اپنے پاؤں کے زخم کے باوجود کسی مشین کی طرح حرکت میں آیا تھا اور اب میں جیپ کو دور لے جا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاؤں میں شدید تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ابھی اس کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں آیا تھا. میرے مقابل 3 چھٹے ہوئے اور مسلح بدماش تھے اور میں اکیلا اور نہتا تھا. ذرا سی غفلت اور سستی کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کے بجائے میری لاش سڑک پر پڑی ہوتی. موڑ موڑتی میں نے سر اوپر کیا اور جیپ کا ایکسلریٹر دبا دیا. اس نے چیتے کی طرح جس بھری اور میں نے بمشکل اسے سڑک سے اترنے سے روکا. ظاہری حالت سے قطع نظر اس کا انجن اور سسپینشن بہت اچھی حالت میں تھا. میں جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس سیدھی سڑک پر مجھے گھیرنا بہت آسان تھا. فاضلی کے پاس موبائل کی موجودگی یقینی تھی. وہ دوسروں کو اطلاع کر دیتا تو وہ آگے ناکہ لگا کر بیٹھ جاتے اور مجھے پکڑ لیتے. اس جیپ سے چھٹکارا ضروری ہو گیا تھا. پھر ٹول پلازا بھی آ جاتا اور اسے کراس کرنا تھا. میری حالت تو خراب تھی ہی, ساتھ ہی گاڑی میں زخمی اور بے ہوش زرین بھی تھی. اگر کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی تو ایک الگ مصیبت کھڑی ہو جاتی. اس کا سب سے اچھا حل یہ تھا کہ میں گاڑی بدل لیتا. قدرت بعض اوقات کیسے آدمی کی مدد کرتی ہے. ادھر میرے ذہن میں خیال آیا. ادھر ایک پلیا سے گزرتے ہوئے مجھے سڑک کے کنارے ایک سرخ کار دکھائی دی. اس کے سوار فی الحال پل کے منڈیر پر بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. دونوں کم عمر تھے اور شاید حال ہی میں محبت میں گرفتار ہوئے تھے. میں نے فوری فیصلہ کیا اور جیپ ان کے پاس روک دی. اس سے پہلے کہ وہ چونکتے میں نے نیچے اتر کر ریوالور نکال لیا. ان کی حالت خراب ہو گئی. کیا چاہتے ہو تم؟ لڑکا ہکلایا. تمہاری مدد. میرے ساتھ ایک زخمی عورت ہے اور میرے پیچھے دشمن ہے. وہ اس جیپ کو پہچانتے ہیں. تم مجھے اپنی کار میں شہر تک پہنچاؤ گے. لڑکا اسمارٹ اور شرارے جسم کا تھا. لڑکی کی عمر 19 سے زیادہ نہ تھی. لڑکی کا رنگ اڑ گیا. دشمن؟ ہاں, اور بہت خوفناک قسم کا دشمن ہے. کیا تم بھی ان کے ہاتھوں فوت ہونا چاہتے ہو؟ نہیں. تب آؤ. میں نے ریوالور سے اشارہ کیا تو وہ بادل ناخواستہ حرکت میں آیا. میں نے اس کو پیچھے پڑی زرین کو دکھایا. اسے اپنی کار میں شفٹ کرو. اس نے دلچسپی سے زرین کو دیکھا, حالانکہ اس کی حالت عبرتناک ہو رہی تھی. میں نے لڑکے کی گدی پر ہاتھ مارا. کیا ہے تمہاری گمشدہ ماں ہے جو اتنے غور سے دیکھ رہے اسے؟ اٹھاؤ چلو. اس نے زرین کو اٹھایا اور اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لا کر لٹا دیا. اس کی کار کی ڈکی میں ایک ترپال تھی. وہ میں نے زرین پر ڈلوا دی تاکہ وہ باہر سے نظر نہ آئے. لڑکی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور میں لڑکے کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. تمہارے لیے صرف آدھے گھنٹے کی پریشانی ہے. اس کے بعد تم جانے کے لیے آزاد ہوگے, لیکن کسی حماقت کے نتیجے میں یہ پریشانی بہت بڑھ سکتی ہے. اس لیے جیسا میں کہوں ویسا کرتے رہنا. ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے. لڑکی نے سہمے ہوئے انداز میں کہا. تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ لڑکی نے عقب سے ایک باسکٹ میری طرف بڑھا دی. اس میں ایک زنگر برگر اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک تھی. میں خوش ہو گیا. صبح کا ناشتہ فرار کے چکر میں رہ گیا تھا اور سارا دن صرف دھکے کھانے کو ملے تھے. میں نے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک کا ٹین کھول لیا. پھر میں نے لڑکے سے اس کا موبائل فون طلب کیا. اس پر ابھی سگنل نہیں آئے تھے. وہ کہیں 12 گاہوں کے پاس جا کر ملے. مجھے عبداللہ کا نمبر یاد تھا. میں نے کال ملائی تو وہ میری آواز سن کر اچھل پڑا. آپ کہاں ہیں؟ آپ کے غائب ہونے پر یہاں بہت ہنگامہ ہوا ہے. فی الحال میں مری روڈ پر ہوں. ایک کار میں 12 گاؤں سے ذرا آگے آ چکے ہیں. تم مجھے کہاں سے پک کر سکتے ہو؟ میرے ساتھ ایک زخمی اور بے ہوش عورت بھی ہے. آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہو بلکہ راول ڈیم کی طرف جائیں. میں وہاں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بات ہو تو مجھے اسی نمبر پر رنگ کر لینا. میں نے فون بند کر کے لڑکے سے کہا. راول ڈیم کی طرف چلو. اس وقت؟ جب تم لوگ اس ویرانے اور تاریکی میں جا سکتے ہو تو راول ڈیم تک جاتے ہوئے کیوں موت آ رہی ہے؟ دیکھو, تمہیں جو چاہیے لے لو پر ہمیں جانے دو. لڑکے نے رو دینے والے لہجے میں کہا. بکواس کرنے کی بجائے ڈرائیونگ کرو اور رفتار ذرا تیز رکھو. اس نے رفتار تیز کر دی. مجھے زرین کی فکر تھی. اگرچہ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی لیکن پھر بھی اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی. مجھے خیال آیا اور میں نے دوبارہ عبداللہ کو کال کی. کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر کے رکھنا. آپ بے فکر ہیں, میں یہ کام پہلے کر چکا ہوں اور اس وقت راستے میں ہوں. آپ پارکنگ میں رکیے گا. گاڑی کیسی ہے؟
सुर्ख रंग की होंडा अकॉर्ड है, नए मॉडल की है। ओके, मैं देख लूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। आप किसी और को बुला रहे हैं? लड़के ने हिम्मत करके पूछा। हाँ, रावल डैम से तुम जाने के लिए आजाद हो गए। कोई 15 मिनट बाद हम डैम के पास थे। वो जगह वीरान थी। लड़के ने कार पार्किंग में रोक दी। उस वक्त वहां सिवाय चंद एक गाड़ियों के और कुछ ना था। अब्दुल्ला को आने में कुछ वक्त लगता। मैं उतरकर पिछली सीट पर आया। लड़की को मैंने आगे भेज दिया। उन दोनों के पास बज़ाहिर कुछ ना था, इसलिए मैं मुतमईन था कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। जरीन सीट पर नींद दराज थी। तिरपाल उसे गर्म भी रख रही थी। मैंने उसकी नब्ज चेक की, वो बेहतर थी। फिर मैंने उसके मुंह में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाली। उसका रद्द अमल हौसला अफजा था। वो चौंकी और फिर कराही। मैंने उसका गाल थपका। जरीन, आंख खोलो। शाबाश। मैं उसे मुसलसल पुकारता रहा। आखिर उसने आंखें खोल दी। लड़के ने अंदर की लाइट जला दी थी। जरीन कुछ देर मुझे खाली नजरों से देखती रही, फिर एक चीख मारकर मुझसे लिपट गई। लड़का बौखला गया। क्या हुआ? जरीन, ये मैं हूं, अब तुम महफूज हो। वो लोग, वो सब जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। तुम्हारे जिस्म पर लगने वाले एक एक जख्म का हिसाब महसूद लिया जा चुका है। तुम सच कह रहे हो? हम उस जगह से दूर निकल आए हैं, लेकिन तुम कहो तो मैं तुम्हें वापस ले जाकर उनकी लाशें दिखा दूं। हाँ, अगर वहां पुलिस ना गई हो तो अब तक वो वहीं पड़ी होंगी। मुझे यकीन है तुम सच कह रहे हो। इस गुफ्तगू के दौरान आगे मौजूद लड़के और लड़की की हालत खराब होने लगी। यह सुनकर कि मैं कई अफराद को जहन्नुम रसीद करके आए हूं, उनकी मौजूदगी महसूस करके जरीन सीधी होकर बैठ गई। मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक का टिन थमा दिया। वो उसे बेताबी से पीने लगी। बज़ाहिर उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, लेकिन उसके सारे जख्म सतही थे। इसलिए जब उसने महसूस किया कि वो महफूज है तो उसकी हालत बहुत तेजी से संभल गई। यहाँ चारों तरफ तारीकी थी। उसमें कहीं रोशनी चमकी और 1 मिनट बाद एक वैन आकर वहां रुकी। अब्दुल्ला नीचे उतरा। मैंने लड़के लड़की से कहा, नीचे उतर आओ। क्यों? अब हमें जाने दो, बहस मत करो। वो बादल नाखास्ता नीचे उतरे। मैं भी नीचे आ गया। अब्दुल्ला तेजी से मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। शुक्र है कि आप सलामत हैं। हाँ, हमें फौरन रवाना होना है। मैंने जरीन को कार से उतारा। वो कमजोर हो रही थी। उसे वैन के अकबी हिस्से में बिठाया। फिर मैंने लड़के से कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी आधे घंटे में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। अगर तुमने किसी को बताया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया है। इसकी मदद से तुम्हारा पता चलाना मुश्किल नहीं है। नहीं, ये किसी को नहीं बताएगा। अगर इसने ऐसा किया ना तो मैं दोबारा इसकी सूरत नहीं देखूंगी। लड़की बोली, इतनी सख्त सजा देने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुराकर वैन में आ गया। वैन में अब्दुल्ला के अलावा अयास भी था। मुझे खुशखबर हैरत हुई। मेरा नहीं ख्याल था कि वो अब अब्दुल्ला के पास होगा। मेरा ख्याल था कि वो वापस जा चुका होगा। अब्दुल्ला मेरे और उसके दरमियान आ गया था। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमको देखकर हैरत हो रही है। मेरा ख्याल था कि तुम वापस जा चुका होगा। इरादा तो मेरा यही था कि आपसे इजाजत ले लूं, क्योंकि बज़ाहिर आपको मेरी खिदमत की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप गायब हो तो मैं रुक गया। अब यह हमारा साथी है। मैंने इसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब्दुल्ला ने आगाह किया। मुझे खुशी हुई। मैंने जवाब दिया। मेरे बैठते अयास ने वैन आगे बढ़ा दी। जरीन अब तक हौसले का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जब उसे तहफ़्फ़ुज़ मिला तो कमजोरी फिर गालिब आ गई और वो सो गई या शायद गशी में थी। अब्दुल्ला ने सवालिया नजरों से देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, इसके बारे में घर पहुंचकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि यह भी मुर्शिद की जख्म खुर्दा है। क्या इसके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है? कम से कम 2 अफराद ने, और मैं उनको जहन्नुम रसीद कराए हूं। मुर्शिद ने आपके वकील नदीम से रब्ता किया था। उसने आपके बदले फतेह खान को मांगा था। नदीम साहब को इन सारे मामलात का पता नहीं था। उन्होंने राजा साहब से रब्ता किया और उसके बाद मामलात उन्होंने संभाल लिए थे। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे थे? राजा साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि फतेह खान हमारे पास नहीं है। शुक्र है, वरना मैं डर रहा था कि कहीं तुम लोग बौखलाकर उसका मुतालबा न मान लो। हमें आपकी बहुत परवाह है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। अगर बात तय होती तो आपके तवस्सुत से होती। वैसे मुर्शिद की तरफ से आपके बदले फतेह खान को मांगने की तुक समझ में नहीं आई। सच्ची बात है कि मैं खुद भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सका, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसका ताल्लुक उन हीरो से है जिसके बारे में सिर्फ फतेह खान जानता है। कैसे हीरे? अब्दुल्ला के अंदाज में तजस्सुस आ गया। मैंने उसे मुख्तसरन उन हीरो के बारे में बता दिया जो राजा उमर दराज की वादी से कुछ दूर एक वीराने में पहाड़ों में कहीं दफन थे, और उनकी मालियत इतनी ज्यादा थी कि हमारे मुल्क में अमीर तरीन शख्स भी उनकी कीमत अदा नहीं कर सकता था। मैंने बर्डशाह का जिक्र नहीं किया क्योंकि इससे बात लंबी हो जाती। मुर्शिद का राजा साहब से राब्ता तुम्हारे तवस्सुत से था? नहीं, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। मुझे तो बेग साहब के तवस्सुत से इन बातों का पता चला। उसने जवाब दिया। अब मुझे बेग या राजा उमर दराज से मालूम करना पड़ेगा कि उनकी मुर्शिद से क्या गुफ्तगू हुई और दोनों को राजदारी का मर्ज है। बहरहाल ये बात का मसला था। मेरी फटी हुई जैकेट देखकर अब्दुल्ला ने अपनी जैकेट देने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वैन के अंदर हीटर ऑन था, इसलिए सर्दी कम रह गई थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा, मेरा मोबाइल तो गुम गया, तुम्हारे पास नदीम का नंबर है? हाँ। उसने मुझे अपने मोबाइल से नंबर मिला कर दिया।
کیا میرے گھر والوں کو یا دوسرے لوگوں کو میری گمشدگی کا پتہ ہے؟ میں اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ندیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ ندیم نے کال ریسیو کی۔ کون ہے بھائی؟ میں بات کر رہا ہوں، نام مت لینا۔ ابھی تم بچ کر آ گئے یا پھر ابھی تک دشمنوں کی قید میں ہو؟ ڈھیٹ ہڈی ہیں بھائی، لیکن تم نے یہی واویلا کرنا ہے کہ میں غائب ہوں۔ اس کی فکر مت کر، میں نے پہلے نامعلوم افراد کے خلاف FIR کٹوا دی ہے۔ میرے گھر والوں میں سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہاں، تیرے ابا اور بھائی سے رابطہ ہے۔ دبئی والوں کی کوئی خبر؟ نہیں، سب باجماعت غائب ہیں۔ میں نے ایک جاننے والے کے توسط سے وہاں ایئرپورٹ کا ریکارڈ چیک کرایا، اس دوران میں وہ دبئی سے باہر نہیں گئے کہیں بھی۔ تو بس اپنا کام کر۔ اپنا کام کہاں سے کروں؟ تیرے کاموں سے فرصت ملے تو کروں نا۔ اس نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے بابا کو کال کی، انہوں نے بےتابی سے کال ریسیو کی۔ میں بات کر رہا ہوں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے نام لینے سے گریز کیا۔ جی، میں نے صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے کال کی ہے۔ اور عتیق کے بارے میں کوئی خبر؟ اس کی حالت ویسی ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ آمین۔ میں رفیق بھائی کو کال کروں گا۔ فون بند کر کے میں نے موبائل عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے جیب سے ایک اور موبائل نکالا۔ جب تک آپ کو دوسرا موبائل لیں، یہ رکھ لیں۔ شکریہ۔ فتح خان اور شریف ٹھیک ہے؟ جی، میں نے شریف پر محنت کی ہے، اس نے خاصا کچھ اگلا ہے، البتہ فتح خان کو نہیں چھڑا۔ ٹھیک کیا۔ شیلا کے بارے میں معلوم کیا؟ وہ اسی دن گھر واپس آ گئی تھی، لیکن اس نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا تھا، البتہ چوکیدار بدل دیا ہے۔ میرا خیال ہے پرانا آدمی اب قابل اعتبار نہیں رہا ہے۔ بیدو کیسا ہے؟ بےتاب ہے، اگر میں اسے نہ روکتا تو وہ آپ کی تلاش میں نکل چکا ہوتا۔ فی الحال میں نے اسے عتیق کی حفاظت کے لیے اسپتال میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا، وہ اس کام کے لیے بہترین آدمی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو وہ خود بے چین ہو گیا تھا۔ ایاز خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دنیا کا ہر شخص کوئی ایک کام پرفیکشن سے کرتا ہے۔ ایاز ڈرائیونگ کے معاملے میں پرفیکٹ تھا۔ جب وہ کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا تو ایسا لگتا کہ گاڑی اس کے جسم کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم راجہ صاحب کی کوٹھی پہنچ گئے۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہمارا منتظر تھا۔ عبداللہ زرین کو اٹھا کر اندر لے گیا اور ایاز نے مجھے سہارا دینا چاہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے یار، اب میں ایسا بھی زخمی نہیں ہوں،